बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मामलात हैं, हमें नए इलेक्शन का बिगल बजता हुआ भी नजर आ रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली के अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी इंतहाई अहम है। बेचैनी से लोग इंतजार कर रहे हैं कि रूलिंग क्या आएगी, और आईनी तौर पर एक स्टेसिस का शिकार भी नजर आ रहा है पाकिस्तान इस वक्त। बहुत ज़्यादा आप समझें कि मर्की एरिया है। पीटीआई फुल फ्लिंग हमें अब नजर आ रही है इलेक्शन कैंपेन के अंदर। ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन, जिनका ख्याल था कि कुछ अरसे का एक ऐसा सेटअप आएगा जिसमें वो रिफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं, खासतौर पे नैब के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसका अब क्या होगा, बहुत सारे सवाल हैं। और साथ ही साथ पीटीआई के पुराने साथी अब खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार करे हैं। आज अलीम खान साहब ने एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जरा देखिए। किसी ने अलीम खान से आधी भी कुर्बानी दी अगर पूरी तहरीके इंसाफ में, उसका नाम लेके दिखाएं। आज ऐसा कौन सा मैंने कारनामा कर दिया था कि आपने मुझे 10 दिनों के अंदर 4 दफा नैब के दफ्तर बुलाया, और इधर एक टीवी लगा था दीवार पे और उसके ऊपर आ रहा था उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। तो मैंने डीजी साहब जो सामने बैठे थे, अब तो मेरी जान छोड़ दे, अब तो जिसने सीएम बनना था बन गया। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ, खान साहब, वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पहले अलीम खान साहब का जरा बता दें, आज ट्वीट्स पे करवाई हमारे रज़ा साहब की भी मैं देख रही हूँ और लोगों की भी, कि मसला ये है कि अपने ज़ाती काम आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर करेंगे या इमरान खान करेंगे, जब वो नहीं होते तो फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है अलीम खान साहब की नाराज़गी का, ज़रा बताएं ये कोई ज़ाती वजह की नाराज़गी है? फरीहा देखे, एक तो उनके साबक गवर्नर चोइस सरवर साहब ने इल्ज़ामात लगाए जो कभी इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब थे। दूसरे अलीम खान साहब मोहतरम ने लगाए जिन्हें उन्होंने खुद सीनियर वज़ीर बनाया, और उन्होंने पार्टी पर अरबों रुपया लगाया। मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों की बात नहीं कर रहा। अगर अलीम खान साहब भी चैलेंज करेंगे तो मैं उनको साबित कर दूंगा। दुकान से लेके घर तक बनाया, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं और आप इल्ज़ाम लगाएं या सियासी महालफिन लगाएं तो चलो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, हमारा कल्चर ही ऐसा हो गया है। अब वज़ीर आज़म को कम से कम इस पे तो कमीशन बनाना चाहिए कि भाई उनके साबक गवर्नर, उनके अलीम खां करीबी दोस्त जिनके घर में विद फैमिली ठहरते थे, वो कह रहे हैं जी 20-20 करोड़ 5-5 करोड़ लेके पैसे चलते थे। तो भाई कराओ ना अलीम खान साहब, 2011 का जलसा अलीम खान के केले पैसों से हुआ। आजकल जो हेल्थ मिनिस्टर है यास्मीन राशिद, मुझे याद है मैं उस वक्त रायल पाम में था एक कमरे में। इमरान खान साहब ने कहा कुलसूम नवाज साहबा अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसके मुकाबले में इलेक्शन था, अलीम खान को कहा 2 करोड़ तू दे और जंगीर तरीन को 2 करोड़ तू दे। अली करे इमरान खान साहब इन बातों से इख्तलाफ। तो मेरे भाई, अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपका वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, और ये ज़ुबान ज़दे आम है, सिर्फ 4 या 5 ब्यूरोक्रेट पकड़ लें तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है, देखें, वज़ीर आज़म खुद तो पूरी अपोजिशन को आर्टिकल 5 का मुल्ज़म करार दे दिया। उसके मुताबिक तो अब पाकिस्तान में सियासत हो ही नहीं सकती कि अगर अपोजिशन सारी खुदा ना खास्ता गैर मुल्की ताकतों की आला कार है। हाँ, मैं अब भी कहता हूँ अमेरिका की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की हुकूमत चेंज करने की कोशिश करे, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो नून लीग की हो या पीटीआई की हो। लेकिन ये इल्ज़ामात संगीन आने वाले दिनों में बहुत बढ़ते जाएंगे, और ये इमरान खान का इम्तहान है। वो मदीने की रियासत कहते थे, अक्सर फरमाते थे कि आपने फरमाया मेरी बेटी भी करेगी। तो अब आपके करीबी तरीन लोग जिन्हें खुद आपने, दूसरी बात फरीहा, अलीम खान साहब वो हैं जिन्होंने 2018 में 90% टिकटें बांटी हैं, इमरान खान के इतने के करीब थे। ये नून लीग नहीं इल्ज़ाम लगा रही, ये पीपल्स पार्टी नहीं लगा रही, ये कोई सहाफ़ी नहीं लगा रहा। तो इमरान खान का इम्तहान है कि इस इम्तहान के हक़ाइक़ कम से कम सामने लाए। हो सकता है अलीम खान साहब सच ना कहते हो, चोई सरवर सच ना कहते हो, लेकिन इल्ज़ामात इससे 50 गुना ज़्यादा हैं। उस्मान बुज़दार के भांजा, उनके खानदान के 5 लोग, फरा बीबी और उसके और एक खानदान के 10 लोगों की दुकान बड़ी लंबी चली है इस दफा।
بڑی لمبی چلی ہے. یقیناً تحقیق ہونی چاہیے. وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے یار صادق صاحب کے ساتھ الیکشن کے بعد علیم خان صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی تھی پرائم منسٹر نے. اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے. چودھری صاحب I'll come to you. سرپرائز تھا کل جو ہوا ہے, اور اب آگے کیا, اگر کہ الیکشن میں ہی جانا لیٹ سے تو پھر کیا ہوگا؟ پریا بہت شکریہ. ایک تو آج 4 اپریل ہے. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا, خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اور ان کی بہت ساری کوٹس ہیں, بہت سارا, لیکن ایک میں آج دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میرے سینے میں بہت سارے راز ہیں قومی سلامتی کی, لیکن وہ میرے سینے میں دفن رہیں گے. میری ذات اس ملک سے بڑی نہیں ہے, میں نہیں بالکل ان کو افشا کروں گا. آپ میری جان لینا چاہتے ہیں لے لیں. یہ ہوتا ہے اسٹیٹس مین, اور یہ ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اپنے ملک کو اور اپنی چیزوں کو. اور ان کا ایک فیبریکیٹڈ سا لیٹر ہے جس کے بارے میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ بھی میمو گیٹ کی طرح ایک جعلی فیبریکیٹڈ لیٹر ہے جس کے اوپر 8 دن کے اندر اندر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سازش ہو گئی. اس سے پہلے وہ خود موصوف جو اسد مجید صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا, اور سب کچھ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے نزدیک دیکھیں بڑا سمپل اور سادہ کیس ہے. آج بھی کل بھی سپریم کورٹ میں رانا صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. دیکھیں سمپل ہے, مجھے اتفاق نہیں, میرے بڑے سینئر ہیں, میں خود بھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرے بڑے سینئر, یہ اتنا لمبا کیس نہیں ہے, سادہ کیس ہے, 2 لفظوں کا کیس ہے, 2 منٹ کا کیس ہے. اگر یہ الزامات جو 5A انووک کیا گیا ہے اگر وہ درست ہیں تو اس ملک کی ساری پارٹیاں غدار ہیں. 198 لوگ جو ہیں وہ غدار ہیں. اس ملک کی ساری پارٹیوں کو بین ہونا چاہیے اور سب کو گرفتار ہو کے جیلوں میں پڑا ہونا چاہیے اور سڑنا چاہیے ساری زندگی جیلوں کے اندر سڑنا چاہیے. یہ بھی کہا خان صاحب نے کہ سب کو پتہ نہیں تھا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, اگر وہ 5A درست انووک ہوا ہے, ٹھیک درست ہے, تو اگر کوئی پارٹی, میری پارٹی سمیت, ٹھیک, اگر وہ کسی غیر ملکی سازش کا حصہ ہیں تو انہیں کوئی حق نہیں یہاں پہ پالیٹکس کرنے کا, وہ بطور پارٹی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں لیکن قومی راز افشا نہیں کرتے, ایسی بات. اور حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ نہ آپ سیکیورٹی کمیٹی میں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی ایویڈنس ایسی پیش کر سکے, نہ آپ ہاؤس کے آگے پیش کر سکے, نہ کسی جگہ پہ اس پہ تحقیقات ہوئی. اور اگر کیس وہ نہیں ہے, 5A انووک نہیں ہوا, تو پھر جو 5A انووک کرنے والے ہیں اس کے ابیٹرز ہیں, اس کی سازش کرنے والے ہیں, ان پہ آرٹیکل 6 جانا چاہیے. سو آپ کے خاص تحقیق ہونی چاہیے؟ جی بالکل فوری ہونی چاہیے تحقیق ہو کے آرٹیکلز اگر انووک ہوا ہے تو پھر ان پارٹیوں کو پھر سنجیاں امن گلیاں تو وچ مرزا یار پھرے, پھر کلے عمران خان نو سیاست کرنی چاہیے, کسی اور نو تے حق ہی نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آرٹیکل 6 لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اگر 5A غداری ہے تو آرٹیکل 6 بھی غداری ہے. ٹھیک, پھر جس نے پڑھا ہے, جس نے ڈپٹی سپیکر نے, پھر سپیکر نے, پھر عمران خان, پھر جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ سارے پھر اس میں. سو یہ بیٹنگ کی بھی ساتھ ایڈرز اینڈ بیٹرز کی بات ہو جائے گی. رانا تنویر حسین, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام سر. رانا صاحب, بہت عرصے سے PMLN اکیلی پارٹی تھی جو کہتی تھی ہمیں الیکشن چاہیے. جو سرویز آ رہے تھے اس سے بھی لگ رہا تھا, ابھی لوکل باڈی پنجاب کے بھی, کہ آپ لوگ اچھی پوزیشن میں ہیں. تو پھر اب الیکشن آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے؟ افریہ, پہلے تو چوہدری منظور صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں ان سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیا ہے. ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے جس کو سلیکٹ کیا گیا, جو خود ایک ریگڈ الیکشن تھے, مینیپولیٹڈ الیکشن تھے اور ایک سازش کے تحت آ کے پرائم منسٹر بن گئے, وہ سب کے سامنے ہے. آج جو لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں وہ یہ پارٹی کبھی تھی نہیں. میں ہمیشہ ٹی وی پہ بھی کہتا رہا, اسمبلی میں بھی کہتا رہا, میڈیا کے سامنے کہتے رہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ایک مجموعہ ہے کچھ لوگوں کا جو ادھر ادھر پکڑ کے ایک بٹھا دیے گئے ہیں. فائنلی اس کا یہ شروع ہوا, بکھر گئی ہے, اب بکھر گئی ہے. روزانہ لوگ چھوڑ رہے ہیں, روزانہ ان کے الیکٹڈ بندے, نان الیکٹڈ بندے, آفس بیرر چھوڑ رہے ہیں, ان کو بھاگ رہے ہیں, ریزائن کر رہے ہیں.
تو وہ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہم کہتے تھے, بالکل بجا کہتے تھے, کیونکہ ہم ہی نہیں کہتے تھے, ساری جو اپوزیشن ہے وہ کہتی تھی یہ الیکشن جو ہے وہ تاریخ کے دھاندلی زدہ الیکشن ہیں, اور اس کے ذریعے یہ جو پرائم منسٹر بنے ہیں یا گورنمنٹ بنی ہے, اس کو ایک منٹ کے لیے بھی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی نہیں رہنا چاہیے, اور ایک فریش الیکشن میں جانا چاہیے تاکہ جس کو لوگ ووٹ دیں صاف شفاف الیکشن ہو اور وہ پارٹی آگے حکومت بنائے. یہ ہمارا اور سارے اپوزیشن اسٹرگل تھی, جو الحمدللہ آج وہ نکل گئے ہیں. وہ جو ایک شیشے کے گھر میں ہاتھی گھسا ہوا تھا, وہ جاتے جاتے جو نقصان کرنا تھا ملک کا یا سسٹم کا یا جس طرح انہوں نے کیا ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن سے, بالکل الیکشن ہم چاہتے ہیں صاف شفاف الیکشن ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو انہوں نے 5A آرٹیکل 5A وہ کیا ہے وہ کو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سب ورشن ہے کانسٹیٹیوشن کی. یہ جس طرح آپ ساری دنیا نے دیکھا, ان دیکھتی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا کہ کس طرح یہ پلان ہوا, کس طرح وہ لکھا گیا, جو رولنگ تھی کس نے لکھی, وہ بھی ساری دنیا کے 3-4 کیبنٹ کے جو ممبر ہیں ان کو پکڑ لیں اور ان کا ہینڈ رائٹنگ لے لیں, پتہ چل جائے گا کس نے لکھا ہے. اور پھر نیچے لکھا اسد کیسر, جب اسپیکر نے نہیں وہ اس میں اتنی ہمت تھی آگے پڑھتا, اس کے لیے تیار کر کے لائے, تو ڈپٹی اسپیکر جو پہلی سٹے پہ ہے 52,000 ووٹ اس کے جعلی ثابت ہوئے ہیں اور بیٹھا ہوا ہے, ان پڑھ آدمی ہے, اس کا طرز ذرا انداز کریں رولنگ دینے کا. اور فواد چودھری جو ایک بہت بڑا ٹرن کوٹ ہے, کیا اس کو میں کہوں, وہ ٹرن کوٹ کو کیا کہتے ہیں, لوٹا ہے, اس نے کھڑے ہو کے آگے نہ دیکھا, پڑھ دیا 2 منٹ میں جی یہ, اور سارے ہم ادھر غدار جو چوہدری صاحب نے کہا ہے, اور اس نے رولنگ, میں رولنگ دیتا ہوں. بھائی خدا کے لیے ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ اس کا جو جنہوں نے یہ کام کیا ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, یہ راستہ رکنا چاہیے. یہ تو ایک ملٹری کو بھی اس طرح نہیں ہوتا, ان کی بھی وجوہات ہوتی ہیں, یار ایک لیٹر فیبریکیٹڈ لیٹر, یا کوئی کل کو مجھے بتائیں کہ نیپال کا سفیر لکھ دے گا کہ یہاں پہ یہ سارے ڈپلومیٹس ملتے ہیں, اپنے پولیٹیشین کو ملتے ہیں, اپوزیشن کو ملتے ہیں, چیمبرز میں ملتے ہیں, مختلف طبقے کے لوگوں کو ملتے ہیں, اور ہمارے بھی باہر ملتے ہیں. آج علیم خان صاحب نے کہا بھی کہ میں بھی ملتا رہا ہوں, پرائم منسٹر بھی ملتے رہے ہیں, اپوزیشن بھی ملتے رہے ہیں. یہ کیا بات لے کے چلے ہیں, اس کے یہی امید تھی. اور میں کہتا تھا یہ فاشسٹ ہے, یہ فاشسٹ ہے, یہ فاشزم پھیلا رہا ہے, یہ انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے. پتہ تو اب چلے گا جب یہ فیلڈ میں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا ان کو ڈر کیا ہے. اگر کوئی مہینے 2 مہینے میں ہی کوئی ریفارمز کرنے کی آ گئی تو حکومت آ گئی تو ہم سارے اندر ہوں گے. یہ پاؤں سے سر تک کرپشن میں دبے ہوئے ہیں. آپ کو یہ جو ابھی جو کہانیاں سن رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی 70% کیبنٹ سارا دن یہاں سودے ہوتے تھے. ویٹ کا سکینڈل, فریا میری بات سنیں, ویٹ کا سکینڈل نہیں آئے گا کیا, ان کا چینی کا سکینڈل نہیں آئے گا کیا, ان کا دوائیوں کا سکینڈل نہیں آئے گا, NLG کا سکینڈل نہیں آئے گا. آپ کیا بات کر, میرے پاس تو آتے رہے ہیں, یہ سارے سکینڈل میرے سامنے ہیں. ٹھیک, سو یہ سارے سکینڈل آنے ہیں, وہ تو بنے ہیں افسر وہاں پہ. 120 بلین کا NLG میں نہیں 20 بلین کا کپلا ہوا ہے. ٹھیک, یہ کیا بات کرتے ہیں. سو 4 مہینے کی اگر گورنمنٹ آتی ہے, صاف ہونا چاہیے. اور یہ جو یہ حرکت کی ہے ان کو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ورنہ یہ سسٹم جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ نہ یا کانسٹیٹیوشن رول آف کانسٹیٹیوشن کی ہوگی, نہ رول آف لا ہوگا, یہ فری فار آل ہوگا. ان کے یہ کیا ان کا ملک ان کا ہے. رائٹ, رانا صاحب اگر اجازت دیں ہم صداقت عباسی صاحب کو بھی مطابق چلنا ہے, ٹھیک, جو بھی اس سے ہٹے گا وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. رائٹ, صداقت عباسی میں صاحب سمجھتا ہوں جی آپ اس کا کوئی حساب لینا ہے اور لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. الیکشن تو آپ پیچھے چلے گئے ہیں, پہلے اس کا حساب کرنے ہیں. ہم الیکشن پیچھے چلے گئے, پہلے اس کا حساب کرتے ہیں. صداقت عباسی صاحب یہ آرٹیکل 6 اب بار بار بڑا اہم لگ رہا ہے. ایک طرف یہ کہ اگر آپ کا آرٹیکل 5A جو انووک کیا اس کی تحقیق ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی چودھری صاحب نے کہا کہ پھر تو وہ سب کو نکل جانا چاہیے اس سارے سسٹم میں سے, اگر یہ سچ ثابت ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو جس نے یہ الزام لگایا ہے پھر اور یا کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کیا ہے, پھر یہ ان کے اوپر لگے گا. سو اب ڈیبیٹ آرٹیکل 6 پہ ہو رہی ہے. صداقت عباسی صاحب جی, فریا بہت شکریہ. فریا آپ نے مجھے بڑی دیر بعد موقع دیا, تو امید ہے کہ جتنے سوال اٹھیں مجھے جواب دینے کا موقع دیں گے, اور ان انٹرپٹڈ, کیونکہ مجھے آواز بھی کم آ رہی ہے. جی, سب سے پہلی بات
کہ یہ ان کو آرٹیکل 5 پہ اعتراض ہے کہ جی ہم نے کوئی خط ایسے اٹھا لیا ہے اور جعلی سا خط پکڑ کے تو ان پہ ہم نے بہت بڑا الزام لگا دیا. تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں سب بڑے بیٹھتے ہیں, میرے دونوں بھائیوں کو ان کا اعلامیہ پڑھا دیں, میرا خیال ہے باقی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نمبر 2, ٹھیک ہے یہ دونوں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, میں کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جب یہ آگے کسی عوامی کسی ایونٹ میں جائیں گے, جب یہ کسی الیکشن میں جائیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو کتنا غم و غصہ ہے اس بات کا کہ یہ پاکستان میں رجیم تبدیل کرنے کے لیے یہ کس کس سے ملتے ہیں, کس کس سے پیسے لیتے ہیں اور کہاں سے ان کو ہدایت آتی ہے. عباسی صاحب, جب تک اس کے اوپر کوئی واضح تحقیق نہیں ہوتی کہ یہ لوگ شامل ہیں, کیا ہم اس طرح الزام لگا سکتے ہیں؟ کیا ہم ٹاک شو پہ آ کے بات کر سکتے ہیں؟ خود پرائم منسٹر نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ان کو اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سب کو پتہ نہیں ہے. مجھے اگر ان انٹرپٹڈ بولے دیں گے تو میں ان ساری باتوں کا جواب دوں گا. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے خدا نخواستہ کہ ان کے جو 172 ان کے پاس بندے ہیں یا 160 بندے ہیں سب پہ کوئی الزام نہیں ہے. الزام سیدھا ایک تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا ہمارا ملک کا ملزم اور مجرم نواز شریف صاحب ہیں, جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں اور عدالتوں سے بھی بھاگے ہوئے ہیں, پیسے بھی لے کے بھاگے ہوئے ہیں, وہ سب سے بڑے مرکزی کردار ہیں. اور 2 پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ اس میں انوالو ہے. باقی چودھری منظور صاحب یا رانا تنویر صاحب جیسے بھائی یہ سارے ٹھیک ہیں, بیچارے مجبور ہیں, آپ اتنا عرصہ انہوں نے پارٹیوں میں سر اپنے بال سفید کر لیے ہیں, اب یہ کیا کہیں. تو بہرحال قوم پاکستان, میں بھی پاکستان کے ایوان کا ایک ممبر ہوں اور 8.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں. لوگ جو جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں بھی دیا وہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ, پاکستان کو کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اور عمران خان جیسے لیڈر کو جو امت مسلمہ کا ایک ابھرتا ہوا لیڈر ہے اس کو بین الاقوامی سازشوں کے ذریعے یہ ہٹانا چاہتے ہیں. اب یہ الزام نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے مجھے پوری بات کرنے دینا. فریہ, ایک خطرناک الزام ہے, بات سوال بھی سن لینا, سوال بھی ساتھ سن لیں. یہ خطرناک ترین الزام آپ لگا رہے ہیں اور سب کے اوپر لگا رہے ہیں, یہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ سارے غدار ہیں. سر غدار نہیں ہے, اس ملک کے لوگ ہیں, یہ سب کو کیسے غدار کہہ سکتے ہیں؟ اگر مجھے پوری بات کرنے پھر آپ نے جو کہنا تھا کہ مجھے بعد میں انٹرپشن ہو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں, پاکستان میں عدم اعتماد بعد میں آتی ہے اور کہیں دوسرے ملک سے خط پہلے آ جاتا ہے. پاکستان کو کہا جاتا ہے اگر عمران خان نہیں بدلتا تو پاکستان کو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور وہ جو موورز ہیں اس کے ساتھ جو ایڈرز اینڈ ایبیٹرز ہیں ان کو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو کوئی بیانیے کی بات نہیں ہے. نمبر 2, اگر انہوں نے کہا تھا خط جعلی ہے تو پارلیمان میں ان کو کوئی اعتراض نہیں نا. کل پارلیمان میں یہ بیٹھے رہے, جھوٹی بعد میں اجلاس بھی کیا, جھوٹی تحریک بھی چلائی اور جھوٹا پتہ نہیں وزیر اعظم بھی بنایا. تو یہ اس پارلیمان کی کمیٹی میں آتے کہتے خط جھوٹا ہے, ہم نہیں مانتے, ہم نے ان کے لیے بندوبست کیا. اعتماد تو کامیاب نہیں ہوئی. سنیں نا, چلے ٹھیک ہے, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو. جی اب تیسری بات, میرے بھائی رانا صاحب کسی وہم و گمان میں کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, جی مک گئی ہے. میرے بھائی ہزارہ ڈویژن, مریم صاحبہ کا سسرال, کیپٹن صفدر کا علاقہ جہاں تھرو آؤٹ نون لیگ تھی, وائٹ واش ہو گئی ہے نون لیگ, اور پی ٹی آئی وہاں پہ کلین سویپ کر. ویلکم بیک. آئے حمید بھٹی صاحب, یہ جو معاملہ ہے لوکل لیول پہ اس کی ایک ڈیبیٹ ہے, انٹرنیشنل لیول پر یہ ایک اور معاملہ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان شخصیت کا نام بھی دے دیا گیا ہے, امریکہ میں یہ سوال بھی ہو گیا ہے, ان کا آفیشیل جواب بھی آیا ہے, ان کے ٹاک شوز میں, ان کے پروگرامز میں ان کا ایک حلقہ ہے جو اس پہ بات کرنا شروع ہو گیا ہے. بھارت میں اس پہ بات ہو رہی ہے. سو کیا باقاعدہ اس کے اوپر کوئی تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے یا ایک الزام لگ گیا ہے سب کے اوپر, یہ اسی طریقے سے چلے گا؟ بھٹی صاحب. اچھا فریحہ, میں آپ کا سوال کو شاید ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے بہت کلیئر نہیں سن پایا, لیکن جتنا میرا اندازہ لگا ہے, بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے پر خود الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں بولے. اس لائک میں بتا دے تو میرے دونوں قابل احترام پیپل ان کے بیٹھے ہیں, آصف علی زرداری صاحب نے خود فرمایا تھا نواز شریف دھرتی کرتی کا نصور ہے, اگر میں نے اسے معاف کیا تو اللہ بھی نہیں مجھے چھوڑے گا. شہباز شریف نے کہا تھا میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ. اب ان کا اتحاد ہو گیا.
اب آ جاتے ہیں جو مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ ہمارے حکمران یا سیاستدان قابل احترام قابل عزت مخالفت پہ آخری حد بھی کراس کر جاتے ہیں کہ واپسی کے راستے نہ نکلے. مجھے یہ غرض نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی کو بھی امریکہ کو پاکستان کی حکومت گرانے کا حق نہیں یہ، لیکن اتنا بڑا سنگین الزام لگا دینا تمام پالیٹیشن پر کہ سارے ہی آرٹیکل 5 کے ملزم ہیں. اور میں یہ کبھی قرارداد مسترد کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر پالیٹیشن میں تھوڑا سا اگر رہنمائی کرے، الیکشن جائے بھاڑ میں، ان سارے سیاستدانوں کو یکمشت اکٹھا ہو جانا چاہیے. سپریم کورٹ باہر بے شک بھوک ہڑتال کر دے انہیں کہ جناب جنہوں نے یہ ڈپٹی سپیکر صاحب، پی ایم صاحب اور وزیر قانون نے لگایا ہے، اگر یہ سچ ہے تو ہم سب کو ہتھکڑیاں لگائی جائے، اگر یہ جھوٹ ہے تو ان کے خلاف مقدمہ کیا جائے. کب تک ہر کام پہ مٹی ڈالو گے یار؟ آپ نے پوری قوم کو غدار کہہ دیتے ہیں ایک سیکنڈ میں. جو آپ سے اختلاف رائے کہے اسے آپ ٹاؤٹ کہہ دیتے ہیں. لیکن بھٹی صاحب مراسلہ تو ہے، سگنیچر ہیں، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی میں اس کی بات بھی ہو گئی، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ کیا اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے؟ یہ سوال ہے. کیا اس پہ آرٹیکل 5 لگا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. نہیں میم، ایک تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں، ایک تو انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ سارے غیر ملکی سازش میں ملوث ہے. میرے کہنے پہ کوئی بندہ ملزم نہیں بن جائے گا. الزام لگانا تو ہر ایک پہ آسان ہے. میں نے آپ کو بتا دیا، بلاول صاحب نے کہا تھا مودی کا جو یار ہے، یہ ساری ہسٹری ہے. لیکن اب یہ حکومت نے الزام لگایا ہے تو بھائی 6 تاریخ کو آپ کو یہ خط ملا تھا. یا تو اگر یہ خط ٹھیک ہے، کیا اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری کرائی گئی؟ کیا جن پر یہ الزامات ان کو بلایا گیا؟ کیا کوئی جے آئی ٹی بنائی گئی؟ اگر بنائی گئی تو ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی؟ اگر کاروائی نہیں کی تو آپ اس سے بڑے ملزم ہو آرٹیکل 6 کے، کہ آپ کو پتا ہے کہ 180 یا 200 یا 150 لوگ غیر ملکی سازشوں کے اعلیٰ کار بنے ہیں، اور آپ انہی کو کہہ رہے ہیں آؤ آ کے مل کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائے اور الیکشن کرائیں. خدا کا واسطہ یار، میں آپ سے اختلاف رائے کر سکتا ہوں، چوئی سب کریں، رانا سب کریں، بازی صاحب، لیکن میں انہیں غدار کہہ دوں ایک منٹ میں، ضمیر فروش کہہ دوں، کہوں ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہونے؟ اور اخلاقیت کو کہاں دفن کر دیا آپ نے میرے بھائی. میرا خیال ہے چوئی منظور اور رانا تنویر صاحب کو چاہیے کہ جی میں پارٹی چھوڑ دوں گا، پہلے اس کا ثابت کریں، یا یہ الزام ثابت کرے حکومت، یا ان پر آرٹیکل 6 لگائے، پھر الزامات لگانے کی روش میں کمی آئے گی. ورنہ سیاسی اختلاف رائے دشمنی میں بدلتی جا رہی ہے. نہ یہ جمہوریت کے لیے اچھی ہے، نہ پاکستان کے لیے اچھی ہے، نہ ہماری نئی جنریشن کے لیے اچھی ہے جو سیاست کو عبادت کہتے تھے، خدمت کہتے تھے. یہ اب امتحان حکومت کا اپنے سے زیادہ سپریم کورٹ کا ہے. میری نظر میں تو الیکشن کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. پہلے اس چیز کی کلیئرنس ہونی چاہیے، الزام لگانے والا سچا اور وہ ثابت کرے. اگر صحیح ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہو. جی رانا صاحب، یہ ابھی الیکشنز کو سائٹ پہ اگر رکھ دیں، لیکن ٹیکنیکلٹیز وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو اپنی شروع کر دی ہے الیکشن کیمپین. وہ ٹیلی فون کالز بھی لے رہے ہیں، جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے مشاورت مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے، شہباز شریف نے انکار کیا ہے. آج کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ٹیکنیکلی 3 دن کا ٹائم ہے. سو کتنا پریشر ہے اس وقت آپ کے اوپر؟ جی رانا صاحب. دیکھیں، میں جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے، جو آپ نے آرٹیکل 5A کی بات کی ہے وہ سامنے لائیں. اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کوئی بات ہوئی ہے وہاں پہ اس قسم کی، یا وہ جو مبینہ کوئی ٹیلی گرام ہے، لیٹر تو نہیں ہے، وہ ایک کیبل ہوتی ہے جس کو ڈی سائفر یہ کرتے ہیں بعد میں، اور یہ آج فارن آفس نے بھی کہا ہے کہ اس کو ڈی سائفر کرتے ہوئے، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے وہاں پہ کچھ لفظ ڈالے جا سکتے ہیں، اور وہ کیبل اوریجنل ہوگی پڑی ہوئی. تو یہ نہ تو اس جو اعلامیہ جاری ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، نہ تو اس میں کوئی ایسی چیز آئی ہے، اگر ہے تو بتائیں، یا منٹس لے آئے اس کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے کہ یہ منٹس میں بات ہوئی ہے، اور وہ لنک کرتے ہیں. یہ رجیم کسی کے پسند نہ ہونا پسند، آج مودی کی رجیم ہمیں پسند نہیں ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، کشمیر میں وہاں پہ جس طرح قتل و غارت کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ ایشو نہیں ہے، کسی کو ٹرکی کی رجیم پسند نہیں ہے، کسی کو کوئی رجیم پسند نہیں ہے، کسی کو بائیڈن کا آنا پسند نہیں ہے، کسی کو ٹرمپ کا آنا پسند نہیں ہے. یہ خدا کے لیے یہ چھوڑیں. آپ اتنے آگے چلے گئے ہیں،
اپنی ایک فاشزم میں یا آپ اس آئین سے کھیل گئے ہیں, آپ نے کھلواڑ کر دیا جس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جو آپ, میں بٹی صاحب سے اتفاق ہے, ہم اس کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی چیز تو لائیں نا, سامنے ہمارے سامنے لائیں. یہ کہتے ہیں جی اوپر پتہ ہے نیچے نہیں پتہ. یا جو پی ٹی آئی کے بندے 20 ان کے خلاف چھوڑ گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے, ان کو بھی امریکہ نے کہا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا لیڈروں نے, کیا وہ لیڈروں کے کہنے پہ وہ ان کے سے تنگ تھے, ان کی گورنر سے, ان کے مہنگائی سے, یہ کہتے ہیں جی وہاں جائیں گے نہیں, پتہ چل جائے گا الیکشن ہونا ہی ہے نا. لیکن الیکشن ہم آپ کو الیکشن میں دیکھیں گے کہ کون ٹکٹ آپ کے لیتے ہیں اور کس طرح آپ کہتے ہیں فیس کریں گے. یہ گھوڑا اور کیا کہتے ہیں میدان بھی ہے. ایسی باتیں نہ کریں باسی صاحب. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت بھی آ جائے گا, لیکن پہلے یہ تو کلیئر کریں نا, ہمیں ریفارمز, ہمارے ریفارمز کی بات کرنے دیں, الیکشن ریفارم کی, باقی معاملہ طے کرنے دیں. یہ چیزیں اس طرح نہیں چلنی کہ آپ کے ویم سے چلیں گی یا آپ کی خواہش کے مطابق چلیں گی. آپ کو اتنے کوئی سپر ہیومن بینگ نہیں ہے. آپ ایک ایک بال آپ کا جرم میں دھسا ہوا ہے. آپ کا پرائم منسٹر جو تھا بھائی, ہم اس کو نکالنا چاہتے, نکل گیا, خود ہی تو نکل گیا ہے. اس کو پتا تھا ووٹ آؤٹ ہوتا, یا اس نے یہ کھیل کر دیا جو اس سے بھی خطرناک ہے. اگر مجھے اجازت دیں, اگر ان لوگوں میں ذرا پر بھی پولیٹیکلی کوئی تھوڑا سا ہوتا, جراثیم ہوتے ہیں, تو یہ ان کے پاس سٹیجز تھی کہ یہ اگر اسمبلی ڈیزالو کرنی تو پہلے کر دیتے. ماہ سے پہلے ان کو پتا تھا کہ ہونا ہے. اگر نہیں تو ریزائن کرتے تھے جب ادویز ماہ جمع ہوگی تھی. تو یہ جاتے جاتے آپ ایسا کھیل کر گئے ہیں جیسے آپ ایک ملک کے جو جمہوری سسٹم ہے اس سے اور ان سے کھیل رہے ہیں. یہ کبھی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. میری بات سنیں فریا, کل یہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ جی لوگ آلو پیاز کا ٹماٹر کا بہت بھول کے ہیں, وہ مہنگائی, اب وہ پھنسے ہوئے ہیں اس میں. یار یہ آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ ان کو شعور ہے, وہ مہنگائی میں ان کے بچے دوائیوں سے, ان کے علاج سے, کھانے پینے سے محروم آپ نے لوگ کر دیا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ساتھ الیکشن میں آپ کو بڑی کوئی کامیابی ملے گی. آپ دیکھ لیں گے, دیکھ لیں گے, آپ کو جگہ نہیں ملے گی. یہ ویسے میں بتاؤں یہ ٹائم لے رہے ہیں تاکہ یہ اگر ووٹ نو کانفیڈنس ہو جاتا تو پھر کوئی اور اگر مہینے 2 مہینے کے لیے بھی کوئی آتا یا باقی ٹائم کے لیے, تو یہ سارے جیلوں میں ہوتے. یہ انہوں نے ٹائم یہ آپ نے دوسری دفعہ بات کی, یہ بڑی اہم ہے. یہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک, یہ اہم بات ہے. اس پہ میں صداقت بھائی صاحب آپ سے جواب لے لوں گی, لیکن لیٹ می کم ٹو چوری صاحب. چوری صاحب, ایک انٹرنیشنلی ہوتا ہے, رجیم چینج بھی ہوتی ہے, امریکہ میں بھی سوال ہو رہے ہیں جیسے میں نے کہا, تو اس کو انویسٹیگیٹ تو ہونا چاہیے. لیکن آپ ذرا اگر ہم سے شیئر کریں کہ کب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپ لوگوں کا پلان تھا, اور پھر کس طریقے سے آپس میں بات چیت ہوئی تاکہ جو 7 مارچ کی ایک بات بار بار کی جاتی ہے وہ کلیئر ہو سکے. دیکھیں, پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی اس کے اندر باقاعدہ یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس لائی جائے. ٹھیک, شروع سے. ٹھیک ہے, ٹھیک. پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہی سٹینڈ تھا نا, جب پی ڈی ایم سے نکلی ہے پیپلز پارٹی یا نکالا گیا پیپلز پارٹی کو, یہی تھا نا. وہ کہتے تھے ریزائن کریں, ہم کہتے تھے نو کانفیڈنس لے کر. ٹھیک ہے, مگر آپ پنجاب میں کہتے تھے. نہیں, ادھر ہی کہتے تھے. ہم کہتے تھے کہ کہاں پہ شروع کرنا ہے اس کا ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. مین ٹارگٹ تو ایک بات. دوسری بات, جب بلاول صاحب ادھر سے, ہماری جنوری کے اندر سی ہوتی ہے, وہاں پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بلاول صاحب 27 فیبرری کو چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اب بھی ٹائم ہے, ریزائن کر دو ورنہ آپ نو کانفیڈنس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں بھٹی صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. الیکشن ہار جیت ہوتی رہتی ہے, ہو سکتا ہے مجھے ایک ووٹ بھی نہ ملے, لیکن میں یہ غداری کا تمغہ اپنے یہاں پہ سجا کر الیکشن میں نہیں جانا چاہتا. بالکل نہیں جانا چاہتا. بالکل اس کی کلیئر کٹ بات ہو, اس پہ فیصلہ ہو, اس کے بعد الیکشن ہو. یہ ان کا پرابلم کیا ہے, یہ اس کے اندر دونوں ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں. فاشزم کیا کرتا ہے, اگر ان کے ساتھ ہیں تو آپ محب وطن ہیں, اگر ان کے خلاف ہے تو غدار ہیں. پرسوں چودھری سرور صاحب محب وطن تھے, کل غدار ہو گئے. علیم خان پرسوں محب وطن تھے, آج غدار ہو گئے. اور 3 پوسٹیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے گورنر, چیف منسٹر اور سینئر منسٹر. اور گورنر آپ کا اور سینئر منسٹر آپ کا, وہاں پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ کیا ہیں. ڈپٹی سپیکر ان کا پریزیڈنٹ ہے, عام طور پر ڈپٹی سپیکر اور سپیکر اپنے عہدوں سے ریزائن کر دے. وہ بلوچستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا, ہر کام الٹا کر رہے ہیں. اور اگر آپ مجھے یہ
میں اپنی پارٹی سے رانا صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنی پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ آئین قانون اصولوں کی ضابطوں کی باتیں ان سے کریں جو اصول ضابطے آئین قانون کو مانتے ہوں. یہ دو آپ مجھے کہہ رہے ہیں الیکشن لڑیں, آپ نہ قومی اسمبلی کا الیکشن کروا سکتے ہیں 342 لوگوں کا, نہ آپ پنجاب اسمبلی کا 371 لوگوں کا الیکشن کروا سکتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جنرل الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے. آپ نے آج جان بوجھ کر چیف جسٹس گلزار صاحب کا نام دیا تاکہ وہ بینچ کو متاثر کرے, حالانکہ پتہ ہے سب کو کہ وہ 2 سال تک کوئی پبلک عہدہ نہیں لے سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر دونوں ٹینڈنسیز, انارکزم اور فاشزم دونوں پائی جا رہی ہیں. یہ ہر چیز توڑ پھوڑ دی ہے, برباد کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہا, انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے, جب پتا ہے کہ وہ نہیں بن سکتے پھر ان کا نام پرپوز کرنے کا کیا مطلب. وہ قابل قبول میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اب اپوزیشن سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, جو رانا تنویر صاحب اپنی پارٹی کے سینئر بیٹھے ہیں. میں نے کل بھی بات کی, میں آج کہہ رہا ہوں اور ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ان کے خلاف ان کے انداز میں لڑنا پڑے گا. آپ اگر جنرل سٹرائک کی کال, عام ہڑتال کی کال نہیں دیتے, یہ ملک کو بند نہیں کرتے, یہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتے, یہ کسی آئین, کسی قانون, کسی عدالت کی کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور اس وقت پاکستان کے اندر اپوزیشن یہ کر سکتی ہے اور انہیں کرنا چاہیے. رائٹ, ویری اینگزائٹی گیون اسٹیٹمنٹ جو ابھی چودھری صاحب نے کیا ہے. بٹ عباسی صاحب یہ بتائیں, اب آپ کھل کے بولیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بولنے نہیں دیتی, میں آپ کھل کے بولیں کہ یہاں پہ تو چلیں یہ مسئلہ ہو گیا آرٹیکل 5A کا, مان لیا یہ تمام کی تمام سازش تھی, مگر پنجاب میں تو کوئی بیرونی سازش نہیں تھی, وہاں پر کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اور اس کے لیے ہمارے پاس تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی وہ میٹنگ ہے, وہ لیٹر بھی موجود ہے, اور وہ سارے جو ایونٹس ہیں جس ترتیب میں وہ بھی ہیں, اور بہت سارے اہم لوگوں کی ملاقاتیں. اور میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ سب لوگ اس میں غدار ہیں, ہم نے کہا صرف 3-4 لوگ ہیں جن کو اس کو پتہ تھا, باقی سارے بیچارے ایسے ہی پھنس گئے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں. رانا صاحب میں نام لیتا ہوں, یہ نصرت پٹھان ہے, وجیہ قمر, جویریہ ظفر, یہ ہمارے وہ خواتین ہیں جو ریزرو سیٹوں پہ ہیں. ان کے کون سے حلقے ہیں؟ وہ حلقہ نہیں ہے, وہ 15 سے 20 کروڑ ہے جو آپ کے پاس ہے, اور آپ خریدتے ہیں زمین. آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ تقریراً کرتے تھے کہ وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کرتا, آپ تقریراً کرتے تھے کہ لوگ فلور کراسنگ کرتے ہیں, گھوڑے گدھوں کا بزنس ہوتا ہے. تو یہ آپ نے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے لوگوں کو جب سندھ ہاؤس میں خرید کے بند کیا تو کہاں گئے آپ کے وہ ساری روایات اور وہ آپ کے نارمز جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اور ایک اور بات, سیاسی بات, یہ اسمبلی تو جعلی تھی آپ کے مطابق, ہم تو جعلی تھے. آج جعلی اسمبلی ختم ہوئی ہے, آپ اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ پہ یہ الزام لگا, یہ الزام نہیں ہے, قوم کے سلامتی کے اداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے, اور آپ کے پاس وہ خطوط اور اگلے دن آرمی چیف نے آپ کے خلاف سارا سٹیٹمنٹ دے دی, جہاں کہا گیا عمران نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ وہ بات نہیں ہے, اس کے پاس سٹیٹمنٹ مجھے بات کرنی فورن پالیسی کا سٹیٹمنٹ. یہ چودھری صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ یہ بتا دیں کہ جو آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہیں اگر عمران خان کی درست ہے تو پھر ان کی غلط ہے, اگر ان کی درست ہے تو پھر عمران خان غلط ہے. یہ خطرناک سوالات ہو رہے ہیں, لیکن عباس صاحب جواب دیں اس کا. مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمیونکے ہے, جو مراسلہ ہے, وہ موجود ہے. جب آپ کو بلا کے دکھانے کی کوشش کی, بٹ سیدھا سوال پوچھے تھے عباسی صاحب, is everybody on board? کیا سب آپ کے ساتھ ہیں؟ پوری کی پوری اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہے اس معاملے پر, کمیونکے کے معاملے پر؟ اب میری بات سنیں, بالکل وہ ساری اسٹیٹ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ دیکھیں کوئی ہو نہ ہو, ہم کوئی امریکہ کے پٹھو تو ہے نہیں, ہم فورن فنڈنگ پہ تو آئے نہیں ہوئے تحریکوں میں. ہمارے پاس عوام ہے اور ہم عوام کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیوں گھبرا رہے ہیں الیکشن سے؟ آئے نا. بٹ عباسی صاحب آپ کا بیانیہ یہ ہے, آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کے خلاف, آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف, امریکہ آپ کے خلاف, یورپین یونین آپ کے خلاف, تمام لوگ آپ کے خلاف. ابھی امریکہ کے میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 5A کا بن جائے کہ یہ ہم پہ لیڈرشپ ہے.
کوئی بھی ملک کی خود مختاری کی بات کرے گا اس کے خلاف لوگ ہوں گے، لیکن اگر عوام آپ کے ساتھ ہو اور آپ اس پہ کھڑے ہو، ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگ سن رہے ہیں۔ ہم نے غلامی کر کے دیکھ لیا، ہم نے جنگیں لڑ کے دیکھ لیا، غلامی کر کے دیکھ لیا، ٹرمپ کی انہوں نے یس کہہ کے دیکھ لیا، ہم نے ڈو مور کر کے دیکھ لیا، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اب ایبسولوٹلی نوٹ پہ چلے گا، پاکستان سب سے پہلے ہوگا، اور جو پاکستان کے مخالفوں یا بین الاقوامی ایجنڈے کا استعمار کا حصہ ہوگا، پاکستانی لوگ اس کا احتساب کریں گے۔ اوکے، اگر اجازت دے دیں رانا صاحب کچھ کہہ رہے تھے، سن لیں ان کی بات۔ جی رانا صاحب، میں کہتا ہوں یہ اپنا آرٹیکل 5A جو انہوں نے سب ورژن کی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس کو یہ ایڈمٹ کر لیں، ہم الیکشن میں چلے جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ اب الیکشن والا بعد میں یہ بہت بڑی بات کر دی ہے رانا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں وداؤٹ انٹرم سیٹ اپ۔ جی، اتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ ایک سپیکر کو یہ اس کو جانے دینا اس طرح کوئی ہم نے نہیں اس پہ ہم نے کرنا کوئی فیصلہ، تو یہ تو ایک مستقل کل کو کہے گا کہ میں فلاں جو ممبر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں اس کو کسی جگہ پہ کوئی بات ہوئی ہے اور میں اس کو ہاؤس کا ممبر نہیں سمجھتا، میں پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نہیں سمجھتا، سپیکر یار خدا نخواستہ قتل ہو جائے اور سپیکر کہے کہ نہیں ہوا، اتنی بڑی بات اس جوکر نے، وہ جو ڈپٹی سپیکر ہے یہ جوکر، میں ریکویسٹ کروں گی ایسے نہیں کہتے کسی کو۔ 52,000 ایک پراپرٹی ڈیلر 52,000 ووٹوں سے، جعلی ووٹوں سے، وہ اس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، 52,000 ووٹ اس نے جعلی ڈالے ہیں، 52,000 ووٹ اور سٹے پہ چل رہا ہے، وہ آ کے اس کی شکل دیکھی ہے آپ نے؟ اگر اجازت دیں، اٹھ کے آگے پراپرٹی ڈیلر کہے کہ جی میں رولنگ دیتا ہوں، بھائی تم ہو کیا ہے کانسٹیٹیوشن؟ تم تو ایک چھوٹے سے یہاں پراپرٹی ڈیلر کی کسی باہر ہو، تو وہاں پہ اسلام آباد میں بھی دفتر میں بیٹھتا ہے۔ اگر اجازت دیں صاحب کو پتا ہے، رانا صاحب اگر اجازت دیں، بھٹی صاحب یہاں پہ ہم نے ماضی میں بہت دیکھ لیا،